अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पे। वो क्या कहते हैं कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ये अहमद फराज साहब का बहुत ही खूबसूरत शेर है और ये पाकिस्तानी अवाम को आज के प्रोग्राम में आगे चल के डेडिकेट करूँगी और बताऊँगी कि पाकिस्तानी अवाम ने कैसे खौफ के, करप्शन और बदउनवानी के और जो भी गलत प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में राइज थी और हैं, उनके बुत को पाकिस्तानी अवाम ने ऐसी टक्कर दी है कि आज अगरचे वो पूरी तरह से टूट कर पाश पाश नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक ऐसी दरार आ चुकी है कि अब हालात वो वाले नहीं रहे कि आप करप्शन और लूट मार करके चलते बने और आपको सवाल ना किया जाए। आज एज वी स्पीक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जेल की सलाखों के पीछे कैद हुए ख़वातीन और हज़रात पूरे 225 दिन गुजर चुके हैं। जी हाँ, पूरे 225 दिन गुजर चुके हैं इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे नाहक कैद हुए और अभी तक जो वाहिद जुर्म इमरान खान का समझ आता है हमें कि इस संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर दिया है इमरान खान ने, ये गुनाह कबीरा इमरान खान से सरजद हो गया है, वो है पाकिस्तानी अवाम को शऊर देना और पाकिस्तानी नौजवान की उस टूटती हुई उम्मीद को बहाल करना कि नहीं रुको, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ अपने वोट की ताकत से उसके खिलाफ फैसला देंगे और अगर आप इस सिस्टम को चैलेंज करके इस दो खानदानों की मौरूसी सियासत के खिलाफ अपने वोट की ताकत से इसको चैलेंज करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो ये बात तो पाकिस्तानी अवाम ने क्या खूब समझी और क्या खूब अपना मुकदमा 8 फरवरी को लड़ा पाकिस्तानी अवाम ने कि अगलों को पूरा महीना लग गया, इलेक्शन नतीजा ही तैयार होते होते कुछ समझ नहीं आ रही थी। इलेक्शन कमीशन ने खुदा खुदा करके जब फॉर्म 45 अपलोड करने की जहमत की, गवारा की जहमत, तो जनाब उसमें कहीं 1 को 9 बनाया हुआ था, तो कहीं 0 को 8 बनाया गया था और कहीं 5 को 8 बनाया गया था। सो ऐसे लूप होल से और ऐसे फ्लॉज से भरपूर किस्म का जो नतीजा सामने आया, तो पाकिस्तानी अवाम को जो बड़ा कवी शक था कि ये धांधली नहीं की गई, धांधला किया गया है, वो यकीन में बदल गया और इससे माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ने खुद यकीन में बदला। सो नाज़रीन, बात अब करेंगे जी उन लोगों की कि जो अब ज़बरदस्ती इक़्तिदार के मसनद से चिमट गए हैं, जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फ़र्क, जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके हल्के की आवाम ने उनको न सिर्फ मुस्तरद किया था 8 फरवरी को, बल्कि दे मेड श्योर कि वो तारीख़ के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएं हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन आफरीन है इनकी बेशर्मी पे कि ये फिर भी ज़बरदस्ती उस कूड़ेदान में से भी घिसटते घिसटते बिलाखिर उस अहम ऐवान में आ पहुँचे हैं उनकी अक्सरियत, जो जानते हैं कि उनको मुस्तरद किया है अवाम ने। और चोरी और ऊपर से सीना जोरी का जो एक मुहावरा है, उसके मिसदाक अब अवाम को आंखें दिखाई जा रही हैं। आपकी अजीज़ अज़जान मैं आ जाऊँ मरियम नवाज़ साहिबा, जो अब अचानक लोगों के घरों में दौरे करती हुई नज़र आती हैं जी, के घरों को विज़िट कर रही हैं। कैमरा मैन की क्या बात है कि जो पहले से ही वहाँ पे मौजूद होता है, जो सामने से पहले फ्रंट पोज लेता है, ये कैसी अचानक आमद होती है उनकी लोगों के घरों में कि जहाँ पे अचानक से सब कुछ बिल्कुल तैयार। जिस तरह हम लोग तो टीवी प्रोग्राम्स करते हैं तो हमें पता है कि लाइट कैमरा एक्शन स्टार्ट, तो साथ ही हम अपना प्रोग्राम आगाज़ कर देते हैं कि जी लाइट भी ठीक है, कैमरा भी अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है और बस अब आप शुरू कर दें। तो बिल्कुल इसी तरह से मरियम नवाज़ साहिबा की भी आजकल बड़ी ज़बरदस्त टिकटॉक वीडियोज़ आ रही हैं। वो जो सिद्दीक जान ने बड़ी खूब तशरीह की कि ऐसे लगता है कि पंजाब की हुकूमत 3-4 सहेलियां मिलकर कोई टिकटॉक चैनल बना लिया हो, इस तरह से चल रही है। सो अभी मैंने तो खैर अक्सर अब मैं जब मरियम नवाज़ मुझे याद आती हैं तो मेरे जहन में नाम ऐसा ही आता है कि मैं आ जाऊँ घरों में जाके लोगों से पूछना है किसका घर है, आपका घर है, अच्छा अच्छा क्या हाल है, तुसी ठीक हो, अच्छा तो आटा लभ्या सी। अगलों ने भी सही जवाब दिया, उन्होंने कहा कि लभ्या सी लेकिन बड़ी तके खा के लभ्या। सो अवामी लीडर बनने की एक्टिंग जारी है, लेकिन कहीं कहीं इस एक्टिंग में आ जाती है दराड़। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ये जो पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को अपने हिस्से की शम्मा जला दी है, उससे हो ये रहा है कि अब वो शऊर और आगही जो अवाम में आ चुका है, वो अब इस
اس ڈرامے کو بائی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حق آزادی رائے دہی دیں, آپ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن دیں, سب سے پہلے تو ہمارے ووٹ کا حساب دیں, اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. حسنین رفیق سے آپ سب واقف ہوں گے, نیا پاکستان یوٹیوب چینل کون نہیں جانتا. اور حسنین رفیق ایک ایسا گراس روٹ سے اٹھا ہوا بچہ ہے کہ جس نے بڑی محنت سے اس لڑکے نے ماشاءاللہ فیلڈ رپورٹنگ کی ہے, آج تک کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت اور ہمت دے کہ وہ اپنا کام اسی طرح سے بلکہ اس سے اور زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے. پاکستان کے کونے کونے میں جا کے وہ عوام کی آواز پوری پاکستانی قوم تک پہنچاتا ہے. اس کو جناب مریم نواز اور ان کی جو چہیتی وزیر ہیں, وزیر برائے اطلاعات و نشریات عظمہ بخاری صاحبہ, جن کا وہ ہوتا ہے جیسے ہر سیاسی جماعت کا ایک انتخابی نشان ہوتا ہے, تو عظمہ بخاری صاحبہ کا بھی انتخابی نشان ہے چیخم دھاڑا. ہر ٹاک شو میں جا کے وہ چیخنا چلانا, بدتمیزی کرنا, یہ ان کا ٹریڈ مارک ہے. اور میں جتنی دیر بھی میں نے تقریباً 3 سال تک میں نے اپنا ٹیلی ویژن شو کیا ہے, 1 سال ABN نیوز کے ساتھ کام کیا ہے, 2 سال لگ بھگ میں نے پبلک نیوز کے ساتھ کام کیا ہے. ان 3 سالوں میں نے ایک دن بھی عظمہ بخاری یا طلال چودھری, عابد شیر علی, ایسے لوگوں کو میں نے کبھی بھی انوائٹ نہیں کیا. بہرحال مریم نواز صاحبہ نے البتہ, جن کو ہم کبھی عظمہ بخاری کو ہم ٹی وی ٹاک شو میں نہیں بلاتے کہ وہ بدتمیزی کریں گے اور دوسرے گیسٹ کی تضحیق کریں گی, ان کو چن کے مریم نواز نے اپنی وزیر اطلاعات لگایا ہے اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے. مریم نواز اور عظمہ بخاری اب مل کر حسنین رفیق کو کر رہی ہیں ہراس. حسنین رفیق نے, آپ دیکھیں یہ اسکرین پہ آپ ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو مریم نواز, سائرہ افضل تارڑ اور مریم اورنگزیب جناب نواز شریف کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ ایک ہیلی کاپٹر میں سے بنائی گئی ویڈیو ہے, اور یہ یقیناً کسی ایسے شخص نے بنائی ہے جو اس وقت میاں صاحب کے ساتھ ہی یا بیٹھا ہوا تھا یا وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا تھا. بہرحال جو بھی شخص تھا جو میاں صاحب کے ساتھ موجود تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ نون لیگ کا شخص تھا. اب اس ویڈیو پر حسنین رفیق نے ایک ٹویٹ کر کے کامنٹ کیا کہ ہیلی کاپٹر کا سفر. اس بات پر عظمہ بخاری نے کہا کہ یہ تو بہت ہی فیک نیوز پھیلا دی ہے اور اب تو ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا. اور مریم نواز نے ان کو کوٹ کر کے کہا کہ بالکل عظمہ, آپ اس کے خلاف ایکشن لیں اور اس کو FIA سائبر کرائم ونگ کو رپورٹ کریں کہ یہ انہوں نے کیوں ایسا پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر رہے ہیں. تو مریم بی بی, جب آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کو گدا گاڑی کا سفر تو نہیں کہا جائے گا یا رکشے کا سفر تو نہیں کہا جائے گا. اگر آپ رکشے میں بیٹھی تھیں تو آپ تصحیح کر دیں اس کی کہ بیٹا تم غلط بات کر رہے ہو, یہ ہیلی کاپٹر کا سفر نہیں, یہ رکشے کا سفر ہے, یہ چنچی کا سفر ہے. اگر آپ ہیلی کاپٹر پر ہی بیٹھی تھیں تو اس نے کیا غلط بات کی؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آج کی ویڈیو ہے, کل کی ویڈیو ہے, 2 سال پرانی ویڈیو ہے, یا پھر آپ کس کے خرچے پہ جا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, کوئی الزام نہیں لگایا. اس نے صرف اتنا کہا کہ ہیلی کاپٹر کا سفر. اور آپ اس پہ, یعنی چور کی داڑھی میں تنکے کی انتہا ہو گئی ہے کہ اب آپ اس بچے کو اس پہ ہراساں کر رہی ہیں کہ اس نے یہ بات کیوں کی. کیا آپ اس کو ڈینائی کر رہی ہیں کہ آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھی ہوئی تھیں؟ بھئی 18-19 جنوری کو ابھی جب الیکشن کیمپین ہو رہی تھی اسی سال, تو آپ سائرہ افضل تارڑ کے حلقے میں جب گئیں, آپ بھی تھیں, میاں صاحب تھے, مریم اورنگزیب تھیں, سائرہ افضل تارڑ تھیں, تو اس میں کیا ایسی بات اس نے کر دی ہے جو بڑی غلط کر دی ہے؟ تو یہ ایک طرف آپ ان کی وہ اداکاری دیکھیں, میں آ جاؤں, واہ کس کا گھر ہے, کون ہے آپ, بچوں کیا پڑھ رہے ہو؟ بچوں نے جواب دیا گرامر, کنجنکشن. آگے سے مریم نے کہا اچھا جیوگرافی. یعنی ایک طرف آپ عوام سے گھلنے ملنے کے چکر میں کہیں پہ کتنے ہی آپ اون گولز بھی کیے جا رہی ہیں, اور آپ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ بہت فرینڈلی رویہ آپ کا. دوسری طرف آپ ایک بچے کو صرف اس بات پہ ہراساں کر رہی ہیں باقاعدہ کہ FIA سائبر کرائم ونگ یعنی تمہیں اب پکڑے گا اور تم سے تفتیش کرے گا کہ تم نے میری ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر میرے ہی نون لیگ کے کسی شخص کی بنائی ہوئی ویڈیو جو کہ آلریڈی موجود تھی سوشل میڈیا پہ, تم نے اس پہ یہ کامنٹ کیوں کیا کہ ہیلی کاپٹر کا سفر. یعنی ان کی آپ ذہنی حالت کا یہاں سے اندازہ لگائیں. اس کے بعد ناظرین اگلا ایک اور بھی کل بڑا شور مچا ہوا تھا کہ ملکہ بخاری صاحبہ کی بڑی بہن ارم بخاری, جو کہ اس وقت بہت سیویئر, ان کو برین ہیمریج ہوا ہے, ان کا دل بھی متاثر ہوا ہے اور وینٹیلیٹر پہ موجود ہیں. ملکہ بخاری کو چونکہ PTI کے دیگر لیڈرز سمیت ان کا نام بھی نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا کہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی, لہٰذا انہوں نے شہباز شریف اور حکومت وقت سے اپیل کی کہ میرا نام نکالا جائے اس لسٹ میں سے, کیونکہ میرا ساری فیملی آسٹریلیا جا رہی ہے میری بہن کو ملنے.
شاید یہ آخری بار ہے کہ میں اس کو دیکھ سکوں، تو میں جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دی جائے اور 1 ٹائم پرمیشن دے دیں کہ صرف بہن کو ملنے کے لیے میں جا سکوں. جس پہ مریم نواز نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ملیکا یہ سن کے، تو میں کچھ اس میں کرتی ہوں، آپ نے ریٹن اپلیکیشن دے دی ہے وغیرہ وغیرہ. سو مریم نواز نے اس میں انٹروین کیا، بہت اچھا کام کیا کہ مریم نواز کی ٹائملی انٹرونشن سے ملیکا کا نام نکل گیا اس نو فلائی لسٹ میں سے. اب اس پہ نون لیگ ایک بیانیہ بنا رہی ہے کہ دیکھیں جی میاں صاحب کی بیماری کا تو پی ٹی آئی والے مذاق اڑاتے تھے، یہ دیکھیں جی انہوں نے عوام کو بھی میاں صاحب کی بیماری پہ مذاق اڑانے پہ لگا دیا. اور مریم نواز کا ظرف کتنا بڑا ہے کہ وہ اپنی سیاسی مخالف خاتون کو اپنی بہن کو ملنے کے لیے کہ آخری بار وہ دیکھ سکیں، دیکھیں کس طرح سے انہوں نے خود انٹروین کیا اور انہوں نے اجازت دلوا دی ملیکا کو جانے کے لیے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، جہاں جو اچھا کام کیا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، میں نے کیا، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا احسان کیا ہے. اور سب سے پہلا سوال تو پھر اس سے بھی پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملیکا نے آخر ایسا کون سا جرم کر دیا تھا کہ اس کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈالا گیا. اگر آپ ان کا نام نو فلائی لسٹ سے نکلوانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو آپ ان کا نام ناحق جو نو فلائی لسٹ پہ اتنے عرصے سے ڈال رکھا ہے اور جو دیگر پی ٹی آئی کے لوگوں کا نام ڈال رکھا ہے، آپ اس کا تو جواب دیں نا. کریڈٹ لینے کے لیے آپ آگے آگے ناحق غیر قانونی طور پہ میں تو کہوں گی کہ اگر کوئی ایک فری سٹیزن ہے، آپ اس کی فری موومنٹ پہ پابندی عائد کر دیتے ہیں تو آپ تو پہلے اس کا جواب دیں کہ کیوں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنے جو اختیارات ہیں ان کا آپ بے دریغ ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور اس پہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اس اینگل سے بھی دیکھا جائے. سو کریڈٹ لینے کی میرا نہیں خیال اس میں کوئی اتنی بات ہے. جو اچھی بات ہے ویری گڈ، لیکن یہ سوال بہرحال ان کی حکومت سے کیا جانا چاہیے کہ وہ ان دا فرسٹ پلیس تھا ہی کیوں. اٹ شوڈنٹ ہیو بین دیئر ان دا فرسٹ پلیس. اچھا جی، اس کے بعد آخر میں ناظرین آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں جی. پاکستان کے ایک نامور تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں زیغم خان صاحب، انہوں نے کچھ سٹیٹ سامنے رکھے ہیں. یہ جو بڑا شور مچا ہوا تھا، چونکہ میری بہت عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، ایم ورکنگ آن اے پروجیکٹ جس کی وجہ سے میرا سارا وقت اس پہ لگ جاتا ہے اور انشاءاللہ جلدی میں آپ کو اس پروجیکٹ کا بتاؤں گی. سو زرداری صاحب سمیت مریم نواز کئی لوگوں نے بڑا یہ سٹنٹ پل کیا کہ جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے، ہم سرکار کے پیسے سے تنخواہ نہیں لیں گے. سو مریم نواز کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ تنخواہ نہیں لیں گی، لیکن جو گاڑی 6 لاکھ روپے میں ڈکلیئر کی تھی توشہ خانہ سے لی ہے، اس کا 2 کروڑ 73 لاکھ روپے کی مالیت کا ٹائر ضرور تبدیل کرانا ہے عوام کے پیسے سے. اس سے بہتر ہے کہ بھائی آپ اپنی تنخواہ لے لیں. اتنے کروڑوں روپے کے خرچے جو آپ عوام کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، کیا آپ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی یہ سارے خرچے کرتے تھے؟ اور اگر پہلے کر سکتے تھے اپنے پیسے سے تو آج عوام کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ یا پھر اس طرح کے اعلان نہ کریں کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے. زرداری صاحب نے جو اعلان کیا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا، ناظرین اس پر زیغم خان صاحب نے کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ زرداری صاحب نے 16,896 16,896 ایکڑز آف لینڈ، 16,896 ایکڑ زمین یہ ملک ریاض کو مفت میں دے دی تھی. اور جس کے بدلے میں ملک ریاض نے اور یہ جو تھی سندھ کی غریب عوام کی ہاؤسنگ کی زمین تھی، جو کہ اس کو زرداری صاحب نے کمال فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک ریاض کو دے دیا. اور ملک ریاض نے 2019 میں عدالت کے سامنے اس کے بدلے 460 ارب روپے دینے کی رضامندی ظاہر کی. اس میں زیغم خان صاحب نے پورا اسٹیٹسٹیکل انالیسس اس کا کیا ہے. زیغم خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے سودا کیا ہے آپس میں، یہ 3,06,700 تنخواہیں بنتی ہیں زرداری صاحب کی. صدر پاکستان کی تنخواہ اگر 15 لاکھ روپے جو لگائی جاتی ہے ایسٹیمیٹ، 15 لاکھ روپے کا مطلب ہے جو کہ زرداری صاحب کلیم کریں کہ میں نہیں لے رہا، میں نہیں لوں گا، تو یہ 3,06,700 تنخواہیں بنتی ہیں، جو کہ اگر زرداری صاحب صدر پاکستان کے طور پر لیں تو تب کہیں جا کے پوری بنتی ہیں. اور یہ 25,556 سال کی تنخواہیں ہیں، یعنی 3,06,700 تنخواہیں جو کہ کتنے عرصے میں پوری ہوں گی؟ 25,556 سال تک پوری ہوں گی. اور اگر یہ زیغم خان صاحب کے بقول یہ پیسہ اگر رکھوا دیا جائے کسی بینک میں تو پوری دنیا کے تمام صدور قیامت تک اس پیسے سے اپنی تنخواہیں لے سکتے ہیں.
یہ ناظرین حال ہے ان کا کہ دعوے نعرے کچھ لگاتے ہیں، دعوے کچھ کرتے ہیں، اور آفرین ہے زیغم خان صاحب سمیت ان تمام اینالسٹ کی، ان تمام صحافیوں پر شاباش ہے کہ جو ایسے حقائق سامنے لاتے ہیں اور حق کی بات جرأت کے ساتھ کرنے کی ایک طاقت رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی طاقت میں اور حق گوئی میں اضافہ کریں۔ بہرحال اس وقت ملک کے حالات یہ ہیں کہ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ، سینیٹر فرحت اللہ بابر جیسے لوگ، ان کی سینٹ میں جگہ نہیں ہے، عمران خان جیسے بندے کی پارلیمنٹ میں جگہ نہیں ہے، لیکن محسن نقوی جن کی وجہ شہرت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، پچھلے 2 سال میں جو کچھ پنجاب میں فسطائیت کا مظاہرہ ہوا وہ obviously it all happened under his watch۔ ان کو نہ صرف سینیٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ وزیر داخلہ کا قلمدان، پی سی بی کا چیئرمین ان کو بنا گیا۔ مطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا نہ کر دیا جائے ان کی خدمت میں، کیا کیا نہ پیش کر دیا جائے کہ انہوں نے کتنا عظیم کام کر دیا، پاکستان کی کتنی عظیم خدمت کر دی ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اور ضرور ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اب میں نے اپنے پروگرام کا دوبارہ سے جو ہے اب میں تقریباً اب میرے پاس وقت ہوتا ہے کہ اب میں باقاعدگی سے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہوں۔ پہلے میں اپنے پروجیکٹ کے لیے بہت بزی تھی، وہ پروجیکٹ کیا ہے، کیسا ہے اور آپ سب سے اس کا کیا تعلق ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔